بعض औक़ात ऐसा होता है कि लोग तमन्ना करते हैं, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन तहज्जुद में नहीं उठ पाते। तो ये भी तहज्जुद को पाना भी नसीब की बात है, क्योंकि वो तक़दीर में फिर लिख जाती है, फिर आपको मिल जाती है, इसीलिए तहज्जुद में आप उठते हो। तो तहज्जुद में वही उठ सकता है जिसके तक़दीर बदलने वाले, जिसके नसीब में कुछ बेहतर होने वाला है, बहुत बेहतर, वही तहज्जुद को पाता है। तो अल्लाह आपको और हम सबको तहज्जुद का आदी बनाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और बहुत दिनों के बाद इस तरह से वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों से जुड़ रही हूँ और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ जुड़ रही हूँ और गुजारिश करूँगी कि ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम सब में एक ख़ास बात ये होती है, ख़ास करके मुसलमानों में, कि भले ही उसकी ज़िंदगी ऐसे ना गुज़रती हो जैसे अल्लाह वालों की गुज़रती है, रसूल और जो सहाबा थे उनकी गुज़रती थी, लेकिन वो कोशिश में लगे रहते हैं कि वो नेक बने, अच्छे बने, हिदायत हासिल करें और ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए कि हम कोशिश करते हैं कि हम नेक बने, कुछ हद तक नेकी करें और जितना हो सके उतना परहेज़गार बने। नहीं जानते तो जानने की कोशिश करें बेशक। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही भटके हुए रास्ते से हमें अच्छे रास्ते तक ले जाएगी, अल्लाह की तरफ ले जाएगी। हो सकता है कि हमारे कोशिश करने का जो तरीका है, छोटी-छोटी बातें जानना, हदीस की बातें जानना, नमाज़ की बातें जानना, बहुत सारी ऐसे तरीके जिसको हम जानने की कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे इसको पढ़ने की, अपनी ज़िंदगी में लाने की, और सम टाइम हम इसे पढ़ेंगे भी, तो अल्लाह ताला हो सकता है कि इसी छोटे से ज़रिए से और इसी छोटी सी कोशिश से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमें नेक बंदों में शामिल कर ले, हमारा रास्ता आसान कर दे और अल्लाह ताला हमारे दिल में ईमान की नूर डाल दे। ये हो सकता है। तो हमेशा याद रखें, मैंने एक शख़्स को कभी नहीं भूला, क्योंकि उनके जो वर्ड है ना मेरे कानों में हमेशा गूँजते हैं। जब मैं शुरू में मैट्रिक लाइफ़ में थी, तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं नमाज़ पढ़ती थी और फिर नमाज़ छूट जाता था। फिर नमाज़ पढ़ती थी और फिर नमाज़ छूट जाता था। जैसे मैं 1 हफ़्ता पढ़ी, फिर छूट गया, फिर 4-5 दिन पढ़ी, फिर 1-2 टाइम नहीं पढ़ पाई, तो इस तरह से होता था। तो मुझे ना वो कहते थे, कभी-कभी बात होती थी उनसे, तो कहते थे कि नमाज़ आप पढ़ती हैं? तो मैंने कहा कि हाँ, नमाज़ तो पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने जो सच था वही कहा कि पढ़ती हूँ, लेकिन वो मुझसे ना छूट जाता है। कभी पढ़ती हूँ, कभी नहीं हो पाता, कभी पढ़ती हूँ, कभी नहीं। तो उन्होंने कहा कि इस पे अफ़सोस मत कीजिए। अगर आपसे छूट जाता है, तो इस पे अफ़सोस मत कीजिए। कोई भी चीज़ अगर मुकम्मल तौर पे आपसे नहीं पकड़ा जा रहा, ख़ास करके नमाज़, तो आप कोशिश कर रही हैं ना, यही बहुत बड़ी बात है और कोशिश करते रहिए, छोड़िए मत। अगर आप 1 हफ़्ता भी पढ़ लेती हैं ना और 2 दिन अगर नहीं पढ़ पाती हैं, तो यही कोशिश कीजिए कि फिर से पढ़ें और जब तक आप कंप्लीटली नमाज़ी नहीं हो जाती, वो नेमत जो है अल्लाह ताला का आपकी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो जाता, तब तक आपको कोशिश करते रहना है और यही कोशिश आपको नमाज़ी बना देगा। तो मुझे हमेशा ये याद रहता है, तो यही कोशिश करते रहना है, लेकिन हाँ, जानबूझ के नहीं करना कोई भी चीज़। जब भी नमाज़ पढ़ो तो नमाज़ पढ़ो, पाबंदी के साथ पढ़ो। अल्लाह के अज़ान की जब सदा लगे ना, जब सदाएँ आने लगे, कानों में गूँजने लगे, तो अल्लाह का बहुत बड़ा दावत समझ के फ़ौरन उठ जाओ। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये माइक की सिस्टम है जो मैंने फ़िट करके चेक किया था, बट यहीं पे छोड़ दिया और मँगाया है ताकि थोड़ा-सा अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मेरे पास कोई माइक वग़ैरह नहीं था, एक छोटा-सा था जिसकी जिसकी कुछ क्वालिटी मुझे ठीक नहीं लगी, वो आवाज़ ना ठीक से कैप्चर नहीं कर रहा था, तो फ़िलहाल ये मँगवाया है। आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि ये किस तरह काम करता है, ताकि आपके ज़हन में हो कि ऐसा कोई माइक लेना है तो आप लोग इसे समझ सको। और फ़िलहाल मैंने 1 ही 2 बार यूज़ किया है, तो थोड़ा-सा एक्सपीरियंस लेने दीजिए कि कैसा है, तो फिर आप लोगों से शेयर करते हैं, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें कर ली मैंने आप लोगों से और आप लोग तो लंबा वीडियो देख के ना ऊब जाते हो। आज दफ़ा ऐसा होता है ना कि अचानक से कोई एक वर्ड ऐसा होता है जो दिल को लग जाता है ना? जैसे हम भी कभी देखते हैं वीडियो या कुछ ऐसा, किसी की तकरीर सुनते हैं, बातें सुनते हैं, तो हमें लगता है अरे! ये ज़हन में तो मेरे चल रहा था और मैं सोच रही थी कि इसका आंसर मुझे कहाँ मिलेगा, और मुझे आज मिल गया। तो हो सकता है आपका आंसर इस वीडियो में मिल जाए, है ना? तो जुड़ जाइए और अल्लाह के नाम पे, क्योंकि मैं अल्लाह की बात कर रही हूँ, तो उनके नाम पे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इससे क्या होता है कि हौसला बढ़ता है, ख्वाहिश पैदा होती है अच्छी बात करने का, नेक बात करने का, है ना? और बेहतर क्या होता है कि कोई भी इंसान बुराई को छोड़ कर के अच्छी बात करे, ये बेहतर होता है और इसको आप लोग ही आगे बढ़ाओगे। कॉमेडी, डांस के वीडियो लोग बहुत लाइक करते हैं, मिलियन में व्यूज़ जाते हैं,
لیکن یہاں پہ کوشش کرنا ہے کہ اللہ کی بات چاہے جو بھی کر رہا ہے، جیسے بھی کر رہا ہے، اپنے فیلنگ کے ساتھ وہ کر رہا ہے نا، تو اس کو آگے بڑھانا ہے، کوشش کرنی ہے، اس کے اندر جذبات پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج بات کریں گے ایک ایسے نماز کی کہ جب بھی نماز، کسی بھی نماز کا ڈسکشن ہوتا ہے تو اس نماز کے بارے میں ضرور ذکر ہوتا ہے، اور یہ نماز اپنے آپ میں بہت ساری فضیلتیں اور نعمتوں کے ساتھ ہے۔ دنیا اور جہان کی ساری نعمتیں، سارے فضیلتوں کو اس نے سمیٹ رکھا ہے، اور یہ ایک نماز ہے جو فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل مانا جاتا ہے، اور جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یاد رکھیے 5 وقت کا جو نماز ہے نا، وہ ہماری زندگی میں اسے فکس کر دیا گیا ہے، اسے فرض قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اسے ہمیں پڑھنا ہی ہے۔ وہ ایک طرح سے ہمارا ٹاسک ہے لائف کا، اور اس ٹاسک کو ہمیں پورا کرنا ہی ہے، اس باکس کو ہمیں بھرنا ہی ہے، اور اس کی معافی نہیں ہے، اور کسی بھی وجہ سے ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن اس ٹاسک کو پورا کرنے کے بعد کچھ ایسے اعمال جو ہم کرتے ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ دینا ٹاسک ہے، حج کرنا بھی اگر مال و دولت ہے تو ٹاسک ہے، پورا کیجیے۔ اسی طرح سے غریبوں کو کھانا کھلانا، اگر مال و دولت ہے تو کر رہے ہیں، تو یہ بھی بہت اچھے کام ہے۔ لیکن کوئی اگر غریب ہوتے ہوئے بھی کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو یہ بیونڈ دا لیول ہے۔ تو اسی طرح سے 5 ٹائم کی نماز کو پڑھنے کے بعد اگر آپ کچھ ایسے نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت خاص اور بتا دیا گیا ہے، اور رسول اللہ نے بار بار زور دیا ہے کہ اس نماز کو پڑھو، اس سے اللہ راضی ہوگا اور تمہاری زندگی میں خوشی آئیں گی، تو وہ نماز جو ہے نا، اس کو پڑھنا نا بہت زیادہ فضیلت کا کام ہے۔ اس سے ہمارا لیول نا یہاں سے نا یہاں چلا جائے گا، اور وہ نماز ہے نماز تہجد۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کو فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کو پڑھنے کے لیے بار بار زور دیا، بار بار آپ نے فرمایا کہ یہ نماز پڑھا کرو، یہ نماز تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرتا ہے، ساتھ ہی ہماری گناہوں کی بخشش کرواتا ہے، ہماری مشکلاتوں کو دور کرتا ہے، اور یہ نماز اپنے آپ میں بہت قریب کر دیتا ہے رحمتوں سے، افضل سے اللہ تعالیٰ کے۔ اور اس نماز کے بارے میں بہت سارے حدیث ہیں، بہت سارے، میں نے کچھ حدیث پڑھی ہیں، میں سارا ذکر تو یہاں پہ نہیں کر سکتی پورا کا پورا، لیکن میں نے جتنا بھی پڑھا جو میرے ذہن میں، میں کوشش کروں گی کہ میں اس حدیث کو آپ کو بتاؤں تاکہ آپ اس کی فضیلت کو اچھے سے سمجھ جائیں۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے جس میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ایسی خواہش ہے جسے تم چاہتے ہو کہ وہ پورا ہو جائے، اور تم تمنا کر رہے ہو، رو رہے ہو، دن رات دعا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے، اور اس خواہش کو تمہیں پورا کرنا ہے نا، تو ایک بہت خاص طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم رات میں نا اٹھ کے نماز پڑھو، تہجد کی نماز۔ یہ وہ نماز ہے جس میں لا حاصل چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ وہ نماز ہے جس میں لا حاصل چیز حاصل ہو جاتی ہے، یعنی تہجد کی نماز میں ایسی چیز بھی انسان کو مل جاتی ہے جو تقدیر میں نہیں ہوتی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی گئی نہیں ہوتی، پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، وہ چیز مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے تہجد کے ٹائم میں۔ ایک دوسری حدیث اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہجد کے وقت جب رات کا 3 پہر ہوتا ہے، 3/3 حصہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخری آسمان پہ آتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے طلب کرے میں اس کی طلب پوری کروں، کہ میں دینے کے لیے آیا ہوں تم مجھ سے مانگو۔ تو آپ سوچیں یہ کتنا افضل وقت ہے، ہمیں اس وقت کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اسے اپنی زندگی کا بمپر بگ بلین سمجھ کر کے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرض نماز کے ساتھ ساتھ تہجد نماز کا بھی عادی بنائے، اسے بھی آپ اپنی زندگی میں شامل کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تمنا کرتے ہیں، پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن تہجد میں نہیں اٹھ پاتے، تو یہ بھی تہجد کو پانا بھی نصیب کی بات ہے، کیونکہ وہ تقدیر میں پھر لکھ جاتی ہے، پھر آپ کو مل جاتی ہے، اسی لیے تہجد میں آپ اٹھتے ہو۔ تو تہجد میں وہی اٹھ سکتا ہے جس کے تقدیر بدلنے والے، جس کے نصیب میں کچھ بہتر ہونے والا ہے، بہت بہتر، وہی تہجد کو پاتا ہے۔ تو اللہ آپ کو اور ہم سب کو تہجد کا عادی بنائے۔ دوسرا یہ کہ ہم نماز تہجد کیسے پڑھیں، کیا نماز تہجد کو پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے، نیند لینا ضروری ہے؟ تو دیکھیے میں نے کچھ حدیث پڑھی ہے، اور میں خود بھی تہجد پڑھتی ہوں، اور بہت سارے چیزوں سے میں نے
خود کو اس معاملے میں صحیح پایا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب کوئی انسان پریکٹس کر چکا ہوتا ہے اپنی زندگی میں تہجد کے لیے مکمل طور پہ، اس کی زندگی میں فرض نماز کے بعد 5 وقت کی نماز کے بعد تہجد شامل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ سوئے پھر جا کے تہجد پڑھے۔ اور ایسے لوگ جو تہجد کو اپنی زندگی میں شامل کر چکے ہوتے ہیں، ہر حال میں ان کو تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، اور ان کا جو ہوتا ہے زندگی اسی طرح سے گزرتا ہے کہ فرض نماز کے بعد وہ رات میں اکثر تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، تو ان کی ہیبٹ بن جاتی ہے، وہ عادت ہو جاتی ہے ان کو۔ کہتے ہیں کہ اچھا کام کرنے لگتا ہے انسان تو اچھے کام میں انسان کی نا اور زیادہ ذہن اور دل لگنے لگتی ہے، مزہ آنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جب انسان برا کام کرنے لگتا ہے تو برے کام میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، اور وہ انسان اور برا کام کرنے لگتا ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اچھا کام جب کرنے لگتا ہے تو انسان کو جب تہجد کے وقت اٹھتا ہے تو اسے اور پڑھنے کا من کرتا ہے، تہجد 2 رکعت، 4 رکعت، 5 رکعت، اور بھی زیادہ جتنا لمٹ ہے۔ پھر قرآن بھی پڑھنے کا دل کرتا ہے، پھر نماز فجر بھی پڑھنے کا دل کرتا ہے، تو اس طرح سے اس کا معاملہ ہوتا ہے، پھر تسبیح بھی گن لیتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کوئی ایک نماز کے ارادے سے اٹھے اور وہ تہجد بھی پڑھ لے، قرآن بھی پڑھ لے، تسبیح بھی گن لے، تو کتنے سارے نیکیاں اس نے اکٹھا کر لی اپنی زندگی میں، اور کتنی سارے اس نے درجات کو بلند کر لیے۔ تو یہ معاملہ بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جن کو پتہ ہے کہ وہ اٹھیں گے، ان کی آنکھ کھل جاتی ہے کیونکہ ان کے ہیبٹ میں، تو وہ لوگ ظاہر ہے سوتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، گوسپ کرنے کے بعد وہ سو جاتے ہیں۔ ان کی آنکھ ٹھیک ٹائم پہ کھل جاتی ہے، جب فرض نماز پڑھنی ہوتی ہے، تہجد پڑھنا ہوتا ہے، تو ٹھیک ٹائم میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن ہم جیسے لوگ جن کی زندگی میں پریکٹس نہیں ہے یہ چیزیں، ہے نا، ہم فرض نماز کے لیے کوشش کرنے کے بعد اٹھتے ہیں، مشکل سے اٹھتے ہیں، تو ہماری آنکھ اکثر اذان کے وقت کھلتی ہے، اذان کی صدائیں جب لگتی ہیں تو ہماری آنکھ کھلتی ہے، تو ہم اٹھ جاتے ہیں کسی طرح کہ ہمیں نماز فجر پڑھنے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جب عشاء کا نماز پڑھے، ٹھیک ہے، کھانا پینا کھائے، اس کے بعد کیا کرے کہ تہجد کی نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی آنکھ رات کے 3/4 حصے میں نہیں کھلے گی، اور کھلے گی تو اسی وقت کھلے گی جب فرض نماز پڑھنا ہے، اور فجر کے وقت کوئی اٹھا دے گا یا الارم بجے گا۔ ہاں، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم الارم تو لگا لیتے ہیں، لیکن جب نیند کی بہت زیادہ شدت آئی ہوئی ہوتی ہے ہم لوگوں پہ، تو ہم الارم بند کر کے پھر سو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم نے ارادہ تو کیا لیکن ہم اٹھ نہیں پائے، ٹھیک ہے، تو ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے پھر کل ہو کر کے، ہم یہ سوچتے ہیں ارے تہجد کے لیے ہم نے سوچا اور پھر نہیں اٹھ پائے، تو یہ لمبا چل جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ جب آپ کو لگے کہ ہم بستر پہ جائیں گے، اس سے پہلے آپ تہجد پڑھ لو، آپ کو جتنا دل کرے پڑھ لو، ثواب اتنا ہی ہے، لیکن رات میں اگر اٹھ کے آپ پڑھتے ہو تو ذہن آپ کا پرسکون ہوتا ہے، ماحول سکون سے بھرا ہوتا ہے، پھر آپ سکون سے اللہ کو پکارتے ہو، روتے ہو اپنے جذبات کے ساتھ، اور وہ جو دعا ہوتی ہے نا وہ روح سے نکلتی ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی ڈسٹربنگ نہیں ہوتی، اور وہ ماحول کتنا پیسفل ہوتا ہے۔ تو رات میں جب لوگ اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں نا تو انہیں اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ لوگ سن رہے ہوں گے، کوئی جگ رہا ہوگا، کوئی دیکھ لے گا ہمیں روتے ہوئے، یا اللہ سے دعا ہم مانگ رہے تو ہمیں سسکی نکل گئی یا آنسو نکل گیا، تو لوگ تھوڑا سا حیا فیل کرتے ہیں نا، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے مانگتے وقت روتے وقت کیا حیا کرنا، لوگوں سے کیوں حیا کرنا، لیکن ہوتا ہے لوگوں کے اندر یہ چیز آتی رہتی ہے کہ کوئی روتے ہوئے دیکھ لے گا، یہ کرے گا، تو اس وقت اس لیے زیادہ کہ آپ نا اپنے حساب سے، اپنے جذبات کے حساب سے رو سکتے ہو، مانگ سکتے ہو، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ افضل نہیں ہے، وہ بھی افضل ہے، لیکن زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ سو کر کے اٹھیں اور فجر کی نماز جو ہے اس سے پہلے کا ارادہ کریں۔ لیکن اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو آپ پہلے معمول تو بنا لیں، اسٹارٹ تو کر لیں، پھر تو دھیرے دھیرے پریکٹس میں آ ہی جائے گا۔ اگر آپ تہجد میں اٹھنے لگو گے، آپ کوشش کریں فجر نماز سے پہلے آدھے گھنٹے پہلے اٹھنے کی، ایک دن آپ کوشش کریں، 2 دن کوشش کریں، وہ عادت بن جائے گی آپ کی، ٹھیک ہے، پھر خود ہی آدھے گھنٹے پہلے اذان ہونے سے پہلے صبح کی آپ کی آنکھ کھل جائے گی، پھر آپ اس وقت جتنا چاہے اتنا تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اب بات کریں گے کہ تہجد کتنا پڑھیں، کتنے رکعت پڑھیں، تو دیکھیے تہجد 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں اور 12 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں تو عموماً یہی کوشش کرتی ہوں کہ جب میرے پاس ٹائم رہتا ہے تو میں 12 رکعت پڑھ لیتی ہوں، میں کبھی کبھی 6 رکعت پڑھ لیتی ہوں، کبھی کبھی 8 رکعت پڑھتی ہوں، اور نیت وہی ہوتی ہے جیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تہجد ہے تو تہجد لگانی ہے، اور وہ آپ کے اوپر ہے، آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے اور آپ کتنا سکون سے اسے پڑھ سکتے ہیں،
کتنا آپ کا دل لگ رہا ہے. تو یہ بات ہو گئی کہ ہم تہجد کتنا پڑھ سکتے ہیں. کیا 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. کیا 6 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے 2 رکعت پہ نیت کمپلیٹ کرنی ہے. 2 رکعت بعد سلام پھیرنی ہے، پھر 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، پھر 2 رکعت کی نیت کرنی ہے. اس طرح سے آپ کو 12 رکعت مکمل کرنے ہیں. اب بات کریں گے ہم کہ ٹائم کیا ہوتا ہے تہجد کا. تو یاد رکھیے تہجد کا ٹائم عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور صبح میں فجر نماز جو ہوتا ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے، اذان جو ہوتا ہے اس سے پہلے تک رہتا ہے، اور اس سے پہلے تک آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو بیسٹ ٹائم بتایا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے آخری آسمان پہ آتا ہے اور اپنے بندے کو روز شدائے دیتا ہے کہ مانگو، کوئی ہے جس کو میں دوں، طلب کرو، جس کی میں خواہش پورا کروں، تو وہ رات کے 3 تہائی میں آتے ہیں. تو وہ وقت زیادہ لوگ پک کرنا چاہتے ہیں، اس وقت پہ لوگ زیادہ ایکٹیو رہنا چاہتے ہیں، اور تہجد اسی لیے خاص کر کے اس وقت کو کوڈ کرتا ہے اور اپنی زندگی میں اسی وقت کو لوگ شامل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ عشاء کے بعد سے لے کے فجر کی نماز کے پہلے تک تہجد پڑھ سکتی ہیں. بہت سارے خاص دعائیں ہوتی ہیں. جیسے کچھ لوگ کوشچن کریں گے کہ اس میں کیا کوئی خاص سورہ ہوتی ہیں؟ ہاں سورہ ہوتی ہیں. اس میں آدھا قرآن شریف بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک قرآن شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک پارہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو نماز میں تو قرآن سے ہی نماز ضروری ہوئی ہوتی ہے، تو جتنا پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ایسے سورہ یاد ہے جو بہت بڑے ہیں تو آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور خاص کر کے تہجد میں اپنے سجدے کو بڑا کریں، کوشش کریں سجدے میں اپنے نیت سے دعا مانگے، اپنے ہونٹ سے نہ صحیح، نیت سے جو دل میں ہے. جیسے جو کوئی خواہش ہے، اولاد کی خواہش ہے، دولت کی خواہش ہے، غربت دور کرنے کی خواہش ہے، تو کوشش کریں کہ سجدے کی جو تعبیر ہوتی ہے اس کو ادا کرنے کے بعد آپ اس خواہش کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں رکھیں اور اللہ کے رضو اسے رکھ لیں. کیونکہ سجدے کے وقت اللہ بہت قریب ہوتا ہے، خاص کر کے اس وقت جب تہجد کا وقت ہو. تو نماز جب تہجد کی آپ کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد آپ بہت سارے تسبیح پڑھ سکتے ہیں، لائک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے والوں کے لیے جنت میں کھجور کے درخت لگائے جاتے ہیں، محل بنائے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ بھاری جو دعا ہے وہ یہی ہے. اس کے بعد دعائے یونس پڑھ سکتے ہیں آپ. سبحان اللہ کے بعد جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کا بھی آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، جسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد بہت سارے جیسے قل اللہ وحد کہتے ہیں کہ 3 بار اگر پڑھتے ہیں تو قل اللہ وحد ایک قرآن کو مکمل کر دیتا ہے. جیسے ایک قرآن مکمل کرنے کا ثواب ملتا ہے تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد لا حول پڑھ سکتے ہیں آپ. اس کے بعد تسبیح میں آپ اللہ تعالیٰ کے بہترین 99 نام، جو 99 نام ہے، اس میں جو بھی آپ کو یاد ہو، جیسے یا ذوالجلال والاکرام، رحمان، رحیم، عزیز، غفار، ستار، فرقان، ہے نا، اللہ کے بہت سارے، قہار، جلال. تو یہ سارے نام جو ہوتے ہیں اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. اس کو آپ تسبیح میں گن سکتے ہیں، اور اس کے بھی الگ الگ بینیفٹ ہے. تو کوشش کریں کہ جیسے کہ آپ اگر تہجد کے وقت اٹھ گئی ہیں اور آپ کو فرض نماز پڑھنا ہے فجر کی، تو اس تک آپ ویٹ کر رہے ہیں، تو آپ اس بیچ میں ان چیزوں کو پورا کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا نا کہ آپ کا نماز میں دل لگے گا، اور آپ کی خواہش جلدی پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا. بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں، اتھل پتھل ہوتی ہے جو زندگی میں، وہ دور ہوتی ہیں، کیونکہ وہ شیطان کے ذریعے ہوتی ہیں، بری نظروں کے ذریعے ہوتی ہیں، کسی کے حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو آپ کریں گے، اللہ کے نام کو یاد کریں گے، استغفار پڑھیں گے، تو یہ چیزیں آپ کی بری جو آپ کی زندگی میں ایکٹیویٹی ہوگی اس کو دور کرے گی، اور اچھے چیزوں کو آپ کی زندگی میں شامل کرے گی. اور اس کے بعد زندگی آپ کی آسان ہونے لگے گی، بہتر ہونے لگیں گے آپ کے اولاد، آپ کے شوہر، آپ کی بیوی اگر آپ مرد ہیں تو، اور آپ کے بچے کی زندگی میں اگر کوئی مشکلات ہے، کام نہیں مل رہے ہیں، پڑھائی ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ ان کے ذریعے آسان ہوتا ہوا پائیں گے یقیناً. اور بہتری کے لیے اللہ سے بہت زیادہ دعا کریں. ایک اور بات جو خاص کر کے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت وہی اچھی ہے جو تھوڑی تھوڑی ہر روز کی جائے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم آج اٹھ کر کے رات میں 12 رکعت تہجد پڑھ لیں اور نیکسٹ ڈے ہم اٹھے ہی نہیں، اور پھر پتہ چلے کہ ہمیں سالوں ہو گئے تہجد پڑھے ہوئے. تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے. ہمیں 2 رکعت ہی صحیح شروع میں پریکٹس تو کریں، کم سے کم عادت تو بنائیں. اس کے بعد تو خود بخود کب 4 رکعت، کب 8 رکعت، کب 12 رکعت ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. کب مزہ آنے لگے گا عبادت میں یہ بھی احساس نہیں ہوگا. کب آپ اتنے پرسکون ہو جائیں گے یہ بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو
سب سے پہلے پہل کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے تھوڑے تھوڑے سے ہی صحیح، اور عبادت وہی اچھی ہے جو ہمارے نبی فرما چکے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی ہی صحیح ہر روز کی جائے۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ہیلپ فل لگی ہوگی، تو گزارش کروں گی کہ سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ اس طرح کی ویڈیو میں بناتی رہتی ہوں، اور نیکسٹ جب بھی ویڈیو آئے آپ کو ایزیلی پرووائڈ ہو جائے، ہے نا، مل جائے۔ تو چلیے آپ اجازت دیجیے اپنے نسرین کو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ میں بھی اللہ سے دعا کروں کہ آپ لوگ جہاں بھی رہے خیر و امان سے رہے اور اچھے کام کرے، ساتھ میں نماز کے پابند ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پابند کر دے، نیک کام کرنے میں آپ کا دل لگے، اور آپ کے گھر والے، آپ کے بچے سب صحت مند رہے، اور ہر برے کام سے اللہ آپ کو بچائے، اور اللہ آپ مجھے بھی آپ کے ذریعے بہتر کام کا عذر دے اور بہتر کاموں میں دل لگائے، اور سپورٹ کیجیے۔ اچھے کاموں کو سپورٹ کرنا نیکی کا ذریعہ بنتا ہے، ہمیں ذریعہ بننا ہے تاکہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا ان لوگوں سے جن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، شاید ان سے کوئی بینیفٹ حاصل ہو جائے، اور آف کورس پھر نئے ٹاپک کے ساتھ دوسرے ویڈیو میں ملیں گے، بہت ساری باتیں کریں گے آپ لوگوں سے۔ گزارش کروں گی جاتے جاتے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میرا بھی حوصلہ بڑھے، اور کامنٹ کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا بہت زیادہ، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔